यीशु मसीह की प्रेजेंस में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए। और आज खुदावंद हमसे क्या बात करते हैं। मैं चाहूंगी कि हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें, और हर एक जिंदगी जो है वो अपने लिए कलाम मांगे। हर एक लब खुले और खुदावंद से कलाम मांगे। खुदावंद तुम मुझसे बात कर, पाकरू लीड कीजिए, रहनुमाई कीजिए। आपकी प्रेजेंस के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। आप जिस जगह पर मौजूद हैं आपका शुक्र हो। आज हम अपने कलाम से सैर कीजिए, हमारी कमियों को हम पर अयां कीजिए खुदावंद। हमें जोर बख्शिए खुदावंद, हम सेम ना रहे। आज तेरे कलाम को सुने, 30-60 पूरा 100 गुना फल लाए खुदावंद। और खुदावंद पाक खुदा, हमारा फल कायम रहे। आपने कहा है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डाली हो। जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, और मैं उसकी काट छांट करता हूँ ताकि ज्यादा फल लाए। खुदावंद हम ज्यादा फल लाएं, और खुदावंद तेरी मर्जी को बजा लाएं। खुदावंद आज खुदावंद हमसे बात कीजिए, और खुदावंद हमें बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पाकरू की प्रेजेंस के लिए क्लैपिंग करते हैं। खुदावंद का शुक्र हो वो जो हमें हर रोज जिंदगी बख्शता है और हमारे साथ रहता है। कलाम में लिखा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ। वो मददगार जो दुनिया नहीं हासिल कर सकती, जो बाप से सादिर होता है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। और एक जगह पे लिखा हुआ है कि वही रूह जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वही हमारे साथ जो है वो मौजूद है, वही हमारा मददगार है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखें, बहुत दफा में हम किसी चीज के लिए दुआ करते रहते हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा होता। उसके लिए देखना है कि क्यों हमारी दुआ का जवाब नहीं आता। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, और जैसे खुदावंद हमें लीड करते हैं और रहनुमाई करते हैं, कि बहुत सारी चीजों के लिए हमें दुआ नहीं करनी, उनके लिए दुआ करना जरूरी नहीं है। उनके लिए रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, कानून को, जो खुदावंद के कलाम में कानून लिखे हुए हैं। अगर हम दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद ये जिंदगी मेरी में कर, और उसके साथ कानून जुड़ा हुआ है, और वो कानून हम फॉलो नहीं कर रहे, तो इसीलिए हमारी दुआ का जवाब नहीं आ रहा होता। दुआ सुनी गई है, लेकिन उसका जवाब ना आने की वजह ये है कि हम कानून फॉलो नहीं कर रहे। सादा सी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे रिमोट है, हमारे हाथ में रिमोट है ना, और टीवी है, और रिमोट से हमने उसको ऑपरेट करना है, क्योंकि रिमोट जो है वो कानून है। हमने ऑन करना है तो जी पावर ऑन करेंगे, फिर कहाँ से आवाज कम करनी है, कहाँ से ज्यादा करनी है, वो सारे उसके ऊपर कानून है। लेकिन अगर हम रिमोट हाथ में पकड़ के कह रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं कि ऑन हो जाए, टीवी ऑन हो जाए, आवाज कम हो जाए, तो वो उसका कोई भी फायदा नहीं है। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि ताकि हमें समझने में आसानी मिले कि जिस तरह कानून फॉलो करते हैं हम टीवी ऑन करने के लिए और आवाज कम ज्यादा चैनल चेंज करने के लिए, सेम जब हम खुदा के कलाम के जो रूल्स हैं, जो कानून हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी बरकतें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती हैं हमारी लाइफ में। अगर हम कोई बरकत लेना चाहते हैं और उसका रूल हम फॉलो करते हैं, तो उसकी बरकत ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाती है। जैसे ऑटोमेटिकली टीवी जो है वो हमारे प्रेस करने से, कानून को फॉलो करने से ऑन ऑफ या कम ज्यादा जो भी हो रहा है, सेम जब खुदा का कलाम जब हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसकी बरकतें, अगर हमने उसके लिए प्रे नहीं भी की, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी जिंदगी में जारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कानून फॉलो किया है। मिसाल के तौर पे
کلام میں لکھا ہے کہ فکر نہ کرو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. اور اگر ہم ہر روز دعا کر رہے ہیں خداوند مجھے کپڑے چاہیے، خداوند مجھے روٹی چاہیے، خداوند مجھے یہ چاہیے، حالانکہ اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے فکر نہیں کرنی. فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قوم میں رہتی ہوں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. مطلب ٹرسٹ کرنا ہے خداوند پہ اور فکر نہیں کرنی. تو وہ آٹومیٹکلی ہر دن کا جو ہے وہ خداوند جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ جس طرح ماں کو پتا ہے کہ صبح کا وقت ہے تو ان کو ناشتہ دینا ہے، دوپہر کا وقت ہے تو ان کو کھانا دینا ہے، اور رات کا وقت ہے تو ان کو کھانا دینا ہے. ماں کو پہلے ہی سے پتا ہوتا ہے، پورے دن کا شیڈیول اس کو پتا ہوتا ہے. اسی طرح خدا جو ہمارا باپ ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ رولز سے ہم سیکھتے ہیں. پوری بائبل میں بہت زیادہ قانون ہیں جن کو اگر میں ایک ایک کر کے بیان کروں تو بہت زیادہ ٹائم ہوگا، لیکن کچھ قانون کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ پائیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں. ہاللیلویا. مثال 3 باب دیکھتے ہیں. اس لیے آج غور کیجئے گا کہ اپنی دعاؤں پر غور کیجئے گا کہ میں جو دعا کر رہی ہوں اس میں کیا قانون میں فالو کر رہی ہوں یا نہیں، یا میری کسی دعا کا جواب نہیں آ رہا تو اس کی کیا وجہ ہے. جیسے ایک ورس ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. مانگنے کے بعد ڈھونڈنا، سرچ کرنا ہوتا ہے. تو یہ سرچ آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں. پہلی ورس صرف ایک ورس پڑھیں پہلے. امثال اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت. اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے. آمین. جی دوسری بھی پڑھ دیں. کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیروی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. ٹھیک ہے. مطلب جو آمین. فرسٹ ورس ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر. یہ قانون ہے. یہ کیا ہے؟ قانون ہے کہ میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے. مطلب تیرا دل میرے حکموں کو مانے. اب یہ قانون ہے، اگر ہم خدا کے حکموں کو مان رہے ہیں اور خدا کی تعلیم کو فراموش نہیں کر رہے تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. اور اگر ہم ڈائریکٹ جو پریئر کر رہے ہیں کہ خداوند آپ مجھے عمر کی درازی دیں، آپ مجھے سلامتی دیں، آپ مجھے پیری دیں، اور لیکن ہم قانون فالو نہیں کر رہے، ہماری دعا سنی جائے گی لیکن خداوند کہے گا کہ کتاب مقدس اٹھا اور پڑھ کہ تجھے کیا کرنا ہوگا تاکہ تو عمر کی درازی پائے، پیری پائے اور سلامتی پائے. ہاللیلویا. نیکسٹ پڑھیں. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. یس. یہ بھی شروع میں کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ کہ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو. مطلب دوسروں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، شفیق رویہ ان کے ساتھ رکھنا، مہربان رویہ ان کے ساتھ رکھنا، اور سچائی کے ساتھ چلنا، سچ بولنا. اور اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے پس تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح. تو ہم شفقت اور سچائی کو اگر ہم اپنے ساتھ لگائے رکھیں گے اور ان کو لکھا ہے کہ اپنے گلے کا توق بنا لیں گے اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں گے، تو اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں خدا کی نظر میں مقبول ہو جاؤں اور انسانوں کی نظر میں بھی مقبول ہو جاؤں تو اس کو کیا کرنا ہے؟ شفیق ہونا ہے اور سچائی کے ساتھ چلنا ہے. ایسا ہی ہے. یوں وہ خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم اگر صرف انسانوں کے ساتھ اچھے رہیں اور کہیں کہ کوئی بات نہیں خدا کی،
تو یہ قانون پورا نہیں ہے. مطلب یہ اگر ہم خدا کی نظر میں مقبول ہونا چاہیں اور انسانوں کو رد کر دیں تو ہم کبھی بھی خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم انسانوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھ لیں اور خداوند کو کچھ بھی نہ جانے، خداوند کے ساتھ کوئی ہمارا ریلیشن شپ نہیں ہے، خداوند کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہونے کا مطلب ہے اگر ہم انسانوں کی نظر میں مقبول ہیں تو آٹومیٹکلی ہم خدا کی نظر میں مقبول ہیں. اگر ہم خدا کی نظر میں مقبول ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہم انسانوں کی نظر میں بھی مقبول ہیں. اور اس کا قانون کیا ہے کہ ہم نے شفقت اور سچائی کو اپنے ساتھ لگائے رکھنا ہے. نیکسٹ. سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. یعنی سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اپنی جو حکمت ہے، اپنی عقل جو ہے اس پر جو ہے وہ تکیہ نہ کرے، بلکہ خداوند پر توکل کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان تو وہ تیری رہنمائی کرے گا. مطلب جب ہم خداوند پر اپنی راہیں چھوڑ دیں گے تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا. اور اگر ہم اپنی راہیں خود چن لیتے ہیں اپنی فکر سے، اپنی عقل سے، اپنی دانش سے، تو پھر خداوند ہماری رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر. کچھ باتوں میں توکل نہیں، سب باتوں میں. ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ خداوند کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم ان کے لیے خود ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور اس کے بعد تھک جاتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ملتا. اس لیے لکھا ہے کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. کبھی کبھی جب ایون فائنینشیل پرابلمس میں زیادہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا کس کے پاس جا سکتے ہیں ادھار پیسے لینے کے لیے، اچھا کیسے میں اس کو مینیج کر سکتا ہوں، کیسے کر سکتی ہوں. مطلب ہم اپنے اندازے اور ایون ہم جہاں سے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور جہاں پہ ہم لینے جا رہے تھے وہاں سے ہمیں شاید ملے ہی نہ. اور اگر ہم خداوند کے پاس گئے ہیں اور خداوند پر پورا توکل کر کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو مجھے بتا راستہ، تو خداوند ہماری صحیح رہنمائی کرے گا. جس طرح روت کی رہنمائی کی کہ وہ رائٹ کھیت میں گئی، بوائز کے کھیت میں. تو جب ہم خداوند پر پورا توکل کرتے ہیں تو ہماری رہنمائی خداوند کرتا ہے. ہم اپنے فہم پر تکیہ نہیں کرتے تو ہمارے اندر غرور بھی نہیں آتا. تو اس طرح خداوند ہماری رہنمائی کرے گا. جو چاہتا ہے کہ خداوند ہمیں چلائے اور ہماری رہنمائی کرے اور ہمارا رہنما ہو، اس کو کیا کرنا ہے؟ کون سا قانون فالو کرنا ہے؟ اپنے فہم پر کیا فوکس نہیں کرنا. جی، سارے دل سے خداوند پر توکل کرنا ہے. پھر لکھا ہے کہ خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. اب جن کی ہڈیاں درد کرتی ہیں یا ہڈیوں میں پرابلمز ہیں، ناف میں مسئلہ ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ خداوند سے ڈرنا ہے اور بدی سے کنارہ کرنا ہے. یہ قانون ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن آپ کی لائف میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو زیادہ پریئر نہیں کرنی ہے کہ خداوند یہ کر، خداوند یہ کر، خداوند یہ کر. اس کے لیے قانون فالو کرنا ہے. کیونکہ خداوند نے کہا کہ میں نے تو لکھ دیا، اس کا میں نے جو سلوشن ہے وہ بتایا ہوا ہے کلام مقدس میں. پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ نیکسٹ. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے اوز نئے میں سے لبریز ہوں گے. آمین. کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، میرے کھتے بھرے رہیں اور مجھے روپے پیسے کی کمی نہ ہو، تو اس کا قانون کیا فالو کرنا ہے؟ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی. اور اگر وہ ویسے ہی پریئر کرتا جائے، خداوند میری ہر ضرورت کو پورا کر، خداوند مجھے امیر کر، خداوند مجھے بہت زیادہ پیسے دے، خداوند میرے بینکس بھرے رہیں، خداوند میرے بٹوے بھرے رہیں، لیکن دینے کے معاملے میں وہی 10 روپے یا جو، اور کبھی کبھی 10 بھی نہیں. خداوند کو ہمارے روپے پیسے کی ضرورت نہیں. وہ جو پوری کائنات کو بنانے والا، وہ جو بادشاہ ہے، ساری دولت اس کی ہے. لیکن یہ ہم
قانون فالو جب کرتے ہیں اپنے لیے تاکہ ہمارے کھتے خوب بھرے رہیں، ایسے ہی لکھا ہوا ہے نا کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے۔ اور بہت دفعہ ہم اپنے خادموں سے جب پریئر کرواتے ہیں تو بغیر ہدیے کے ہی آ کے تو ہم ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فائنانس کے لیے دعا کریں، اور کچھ بھی نہیں لائے ہوتے کہ کس کے اوپر وہ پرے کرے اور ہمیں برکت ملے۔ جیسے ایلیا کی دفعہ میں وہ بیوہ کو کیا کہتے ہیں کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک مٹھی آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے۔ تو ایلیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے میرے لیے بنا کر لا۔ اور اگر آج کل کے دور میں ایک دن سوچ رہی تھی کہ کوئی خادم کسی بیوہ کو ایسے بول دے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ مجھے لا دو، تو وہ کہے کہ اتنا لالچی خادم، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں بیوہ ہوں، اس کو یہ نہیں پتا میرے پاس تو یہی اور یہ اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ ہماری برکت دینے میں ہے، جب ہم دیتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن اس کی لائف میں جاری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جب اس نے یہ کیا جو خدا کے خادم نے کہا، جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے، اس نے امپلیمنٹ، اس نے جب اس پہ پوری اتری ہے تو اس کی لائف میں وہ برکت جاری ہو گئی۔ اور اگر وہ اس کو نہ لیتی تو اس کی لائف میں ویسے ہی جیسا وہ سوچ رہی تھی کہ میں مر جاؤں گی، پکائیں میں اور میرا بیٹا یہ کھائیں گے اور اس کے بعد مر جائیں گے۔ اور کلام میں لکھا کہ جب تک کال تھا اس کو کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ تو یہ قانون ہے، اس کے لیے پریئرز جو ہیں ہم کرتے رہتے ہیں نا، وہ بے فائدہ ہیں۔ میں آنیسٹلی بتا رہی ہوں کہ بے فائدہ ہیں۔ اگر ہم بیج بونے والے نہیں ہیں اور ہم اپنے فائنانس کے لیے پریئر کروانا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ خداوند تو ہماری پورے مہینے کی میں ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، اور ہم بونے والے نہیں ہیں، تو پریئر سنی گئی ہے لیکن اس کا آنسر کوئی نہیں آئے گا جب تک وہ قانون فالو نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند اپنے قانون کو توڑ کے ہمیں برکت نہیں دے سکتا۔ خدا جو ہے وہ اپنے قانون کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے یہ قانون ہے، اور اس لیے میں آج یہ بتا رہی ہوں کہ بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں پریئر نہیں کرنی، جسٹ قانون فالو کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی قبیلہ ہے، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے، جیسے یہ چیز میں بتا رہی ہوں، ان میں سے کچھ بھی کرتا ہے، اس کی لائف میں وہ امپلیمنٹیشن جاری ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی ہی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے شاید کلام میں سے نہ سنا ہو کہ جیسے مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، تو اس سے زمین پر تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر کی درازی ہوگی۔ ایسا ہی ہے۔ تو جس نے یہ کلام نہیں بھی سنا ہوگا وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا، آپ دیکھے گا وہ کتنی لمبی عمر پاتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ فیورز ملتی ہیں اپنی لائف میں، بھلا۔ کلام میں لکھا ہے کہ زمین پہ تیرا بھلا ہوگا، مطلب اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو، اور اس کو کون سا قانون فالو کرنا؟ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے۔ اور عمر کی درازی پانے کے لیے اگر ہم دعا کریں خداوند تو مجھے عمر کی درازی دے، عمر کی درازی دے، اور ہم قانون فالو نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ قانون کی کتنی ویلیو ہے؟ قانون فالو کریں گے آٹومیٹکلی اس کی برکت امپلیمنٹ ہو جائے گی، آپ پرے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جسٹ قانون فالو کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور ابھی میں بتاتی ہوں کہ اگر ہم نے پرے کرنی ہی ہے تو کس کے لیے کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے پہلی ہی ورس کو دیکھ لیتے ہیں، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ تو دعا اس کے لیے کرنی ہے، قانون کے لیے جو خداوند نے کہا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے، نہ کہ اگلی امپلیمنٹیشن کے لیے نہیں۔ جیسے ہم یہ نہیں کہیں گے، یہ پرے نہیں کرنی کہ خداوند مجھے عمر کی درازی دے، پیری اور سلامتی، کیونکہ اس کے لیے قانون فالو کرنا، اور قانون کیا ہے کہ تو میرے حکموں کو مانے اور ماں باپ کی عزت کرے۔ تو ہم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ خداوند تو مجھے فضل بخش کہ میں اپنے ماں اور باپ کی عزت کروں۔ یہ پرے ہونی چاہیے ہماری۔ پھر جیسے تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے تو اپنی ساری خداوند تو مجھے فضل بخش، میری مدد کر کہ میں
اس کو نہیں کر پا رہا، نہیں کر پا رہی، تو مجھے فضل بخش، میری مدد کر کے میں اس رول کو، اس قانون کو فالو کر سکوں. کیونکہ قانون کو فالو کرنے کے لیے ہمیں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، اور وہ مشکل ہم سے نہیں حل ہو رہی ہوتی، تو ہم خداوند کے پاس جاتے ہیں اور خداوند سے مدد مانگتے ہیں. داؤد کیا کہتا ہے کہ میری کمک خداوند سے ہے. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے. کمک مطلب مدد. اس لیے ہم بہت دفعہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن ہم نہیں کر پاتے. یا جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امی ابو کی بہت زیادہ عزت کریں، پر بہت دفعہ میں ان کی طرف سے جب ہمیں اچھا رسپانس نہیں مل رہا ہوتا، میں سب ماں باپ کی بات نہیں کر رہی، ڈفرینٹ کیسز میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بچے ڈس ہارٹ ہو کے ان کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ پرے کر سکتے ہیں کہ خداوند تو مجھے وہ دل بخش جس میں میں اپنے ماں باپ کے لیے اپنے دل کو جو ہے وہ صاف رکھ پاؤں، اور ان کے لیے مجھے فضل بخش. تو یہ پریئرز ہم کر سکتے ہیں. اس طرح سے یہ پرے کر سکتے ہیں کہ خداوند جب تو مجھے دے تو میں اس میں ہیرا پھیری نہ کروں، بلکہ پوری دائیکی جو ہے وہ تیرے ذخیرہ خانہ میں لاؤں، جیسا تیرے کلام میں لکھا ہے. اسی طرح سے ایک اور قانون ہے، جیسے عورتوں کے لیے خداوند نے کہا ہے کہ اپنے شوہروں کی تابع رہیں اور ان سے ڈرتی رہیں اور ان کی عزت کریں، اور وہ پریئر کرتی رہیں کہ خداوند تو میرے شوہر کو چینج کر، خداوند تو ایسا کر دے، خداوند تو ویسا کر دے. لیکن وہ نہ اس کی عزت کر رہی ہیں، نہ اس سے ڈرتی ہیں، نہ جو ہے وہ اس کی تابع ہیں، اور لیکن دعا یہ کر رہی ہیں، تو وہ دعا نہیں سنی جائے گی، کیونکہ اس کے لیے قانون یہ ہے کہ خداوند نے کہا ہے کہ تو ہر بات میں اپنے شوہر کی تابع رہے اور اس کی عزت کر اور اس سے ڈر. مطلب اس کو قانون فالو کرنا ہے، آٹومیٹکلی اس کے ریوارڈ میں اس کا شوہر جو ہے وہ خداوند اس کو چینج کرے گا. اسی طرح سے شوہروں کے لیے ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت رکھیں جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی، اور اپنے بدن کی مانند جانیں. کوئی اپنے بدن سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ اسے پالتا پوستا ہے، اور ریسپیکٹ فلی اپنی بیویوں کو ٹریٹ کریں. کلام میں لکھا ہے ایسے. اور وہ دعا کرتے رہیں کہ خداوند میری بیوی کو چینج کر، میری بیوی ایسی ہو جائے، میری بیوی ویسی ہو جائے. لیکن وہ جو اپنا قانون ہے جو خداوند نے انہیں کہا ہے وہ نہیں پورا کر رہے، تو کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، کوئی اثر نہیں ہوگا، چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ قانون ٹوٹ رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں جہاں پر خدا کا کلام جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، برکت جاری ہوتی ہے، اور جہاں جہاں خدا کا کلام یا قانون ٹوٹتا ہے، لعنت جاری ہوتی ہے. دو ہی چیزیں ہیں، ایک برکت ہے، ایک لعنت ہے. قانون پورا ہوگا تو گھر میں برکت آئے گی، قانون پورا نہیں ہو رہا تو لعنت آئے گی. تو یہ ہم پہ ہے. تو جتنے لوگ آج یہ اس چیز کو سیکھ رہے ہیں، وہ اپنے جب شام کی پریئرز میں آپ بیٹھیں تو میڈیٹیٹ کریں کہ میں کیا پرے کر رہی ہوں، کیا پرے کر رہا ہوں، اور اس کے لیے مجھے قانون فالو کرنا ہے یا نہیں. لیکن کچھ چیزوں کے لیے ایسے ہے کہ ہم کلام میں لکھا ہے کہ تم مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، یا لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث میں دے دوں گا. تو دیکھیں کہ کس چیز کے لیے ہمیں پرے کرنی ہے، کس چیز کے لیے قانون فالو کرنا ہے، کس چیز کے لیے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ہمیں اتنا نالج اور ہمیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے. تاکہ کلام میں جو ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. اتنی دیر تک، اتنے سالوں تک لوگ پریئرز کرتے رہتے ہیں، وہ پریئرز جن کا آنسر بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ قانون فالو کرنے سے جو ہے وہ اس کا آنسر آنا ہے. لیکن اس کے لیے اتنے سالوں سے پریئرز ہو رہی ہوتی ہیں اور روزے کے ساتھ پریئر ہو رہی ہوتی ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، دل ہار جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاید میری سنی نہیں جا رہی، خداوند میری نہیں سنتا، یہ ہے وہ ہے، اور وہ پھر مشکل میں آ جاتے ہیں. اسی طرح سے جب یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے تو انہوں نے بھی ساتھ ساتھ ایسے ہی بولا تھا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، خدا کو خدا کو دیکھنے کے لیے جو رول ہے وہ کیا ہے؟ پاک دل. اور ہمارے دل جو ہے وہ پاک نہیں ہے، تو ہم پریئر کر سکتے ہیں کہ خدا میرے دل کو پاک کر، اپنے لہو سے پاک کر، کیونکہ تیرا لہو مجھے دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، شفا بخشتا ہے. تو ہم خدا کو دیکھیں گے.
سو پریئر ہم نے اس قانون کے لیے کرنی ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہوتے یا جو خداوند کہہ رہا ہے اور ہم سے نہیں ہو رہے ہوتے. پریئر اس کے لیے کرنی ہے، نہ کہ اس سے جڑی ہوئی برکت کے لیے نہیں، کہ وہ کیونکہ اس کی برکت آٹومیٹکلی ہمارے اوپر آ جائے گی جب ہم قانون پورا کر رہے ہوں گے. اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے. تو زمین کے وارث ہونے کے لیے کیا ہونا ہے؟ حلیم ہونا ہے. یہ قانون ہے. جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم زمین کے وارث ہوں، حلیم ہوتے جائیں، اپنے آپ کو ہمبل کرتے جائیں. سو اور بھی بہت سارے قانون ہوں گے. آپ میں سے کسی کو کوئی قانون یاد ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. نہیں یاد؟ میرا جی بالکل گڈ. جی جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. برکت ہوگی. ہاں عبادت کر، جب تو میری عبادت کرے گا تو میں تیرے روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا. اور اسی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے درمیان خدا اپنے فرشتوں کو خیمہ کرتا ہے. مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے فرشتے ہمارے گھر کے چگرد، ہمارے چگرد خیمے لگائیں، تو خداوند سے ڈرنا ہے. خداوند سے ڈرنے والوں کے درمیان خدا کے فرشتے خیمہ ہوتے ہیں، خیمے لگا لیتے ہیں، کہ آتے جاتے رہتے ہیں، خیمے لگا لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ابھی فرشتے نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ، لکھا خیمے لگا لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہمیں خداوند سے جب ڈریں گے تو ہمیں اس چیز کا اس چیز کی امپلیمنٹیشن ہماری لائف میں آٹومیٹکلی ہو جائے گی کہ فرشتے خیمے لگائیں گے ہمارے چگرد، اور وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے اور ہمارے لیے کام کریں گے. ہاللیلویا. آج ہم نے جو سیکھا ہے کہ قانون جو ہے وہ اہم ہے، جو خداوند کے قوانین ہے. خداوند اپنے قوانین سے آؤٹ ہو کے جو ہے وہ کام نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے قوانین کو فالو کیے بغیر ہی چاہیں کہ یہ کام ہو جائے اور یہ کام ہو جائے. اور ہمیں کن چیزوں کے لیے پرے کرنی چاہیے، کن کے لیے پریئرز نہیں چاہیے. جسٹ قانون فالو کریں، جسٹ قانون فالو کریں، خود بخود ہی اس کی امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جائے گی. بے شک ہم جو ابھی سیکھ رہے ہیں، ہم اور ایون کئی غیر قوموں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. تو آپ ان کی لائف میں دیکھیں گے بھلائیاں، کتنی زیادہ بھلائیاں وہ دیکھتے ہیں، عمر کی درازی پاتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا قانون ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں، اور اسی طرح سے جو دینے والے ہیں، خیرات کرنے والے، اور جو سادہ چیریٹی کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں. ہاں کیوں؟ کیونکہ آٹومیٹکلی ان کی لائف میں اس کی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. امپلیمنٹیشن بے شک ہو سکتا ہے انہوں نے دعا نہ کی ہو کہ خداوند تو مجھے امیر کر، جسٹ وہ قانون فالو کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگوں سے میں نے سنا، انہوں نے مطلب وہ اتنی شاید بائبل نہ پڑھی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا دیتے ہیں نا، خداوند بھی ہمیں اتنا زیادہ دیتا ہے. اور بہت سارے محاورے جو ہیں وہ بائبل میں سے بہت سارے عام فہم زبان میں لوگوں نے محاورے بنائے ہوتے ہیں، لیکن وہ بائبل کے قانون ہوتے ہیں. لیکن عام لوگوں کو وہ نہیں پتا کہ یہ قانون ہے. اور اسی میں سے جب انہوں نے وہ محاورہ بنا کے پیش کیا ہوتا ہے، تو محاورہ ایکچولی نچوڑ ہوتا ہے کسی کے تجربے کا. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ قانون ہے جو بائبل میں لکھا ہوا، اور اس کے کرنے سے یہ ہمیں ملتا ہے. تو آج قانون کو اور زیادہ آپ زیادہ پڑھیں اور دیکھیں کہ خداوند کے کیا کیا قانون ہے، اور ان کو ہم نے کس طرح اپنی لائف میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. جیسے لکھا ہوا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آزمائش میں نہ پڑیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہاللیلویا. سو خداوند کا شکر ہو آج کے کلام کے لیے، اور ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اس کلام کے مطابق ہم تھوڑی دیر پرے کریں گے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند آپ جو ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں،
पाक रूह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे साथ है, हमारा मददगार है, हमारा टीचर है। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा आप जो अपने बेटे के वसीले से खुदावंद हमसे मोहब्बत रखते हैं। खुदावंद आपने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हम शुक्र करते हैं आज जो आपने सिखाया है। हमारी मदद कीजिए उन तमाम कवानीन को जो आज हमने सीखे हैं उनको अपनी लाइफ में खुदा इम्प्लीमेंट करने के लिए फजल बख्शिए। खुदा हमारी मदद कीजिए। खुदा वो काम जो हम नहीं कर पाते और हमें पता है कि हमें करना है, हमारी बरकतें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, खुदा उनको करने का फजल बख्शिए। खुदा फजल बख्शिए खुदा कि तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदा हमारे उठने बैठने चलने फिरने से खुदा आपको जलाल मिले। खुदा हम इस जमीन पर आपकी शबीह को जाहिर करें। खुदा क्योंकि जब हम कानून फॉलो करते हैं हम तेरी शबीह को जाहिर करते हैं। खुदा आपने जो हमें अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया है, खुदा आपका शुक्र करते हैं। आज एक एक जिंदगी को बरकत दीजिए खुदा और इस कलाम के मुताबिक अमल करने का फजल बख्शिए। आज का कलाम 30-60 पूरा सोग ना फल लाए खुदा और इब्लीस की कोई तस्वीर भी आज का कलाम छीनने ना पाए। खुदा जितने लोग भी खुदा ऑनलाइन भी खुदा तेरे कलाम को सुने बरकत पाए यीशु मसीह के नाम से। इनके घरों में बरकत जारी हो यीशु मसीह के नाम से। तेरे कानून पूरे हों खुदा एक एक जिंदगी में जो इस कलाम को सुने खुदा और खुदा वो इसको इग्नोर ना करे बल्कि खुदा इसको ले और खुदा फल लाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस।